अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं शफ़िया हैदर फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मौज़ू के साथ, और ये मौज़ू बहुत ही अहम है क्योंकि इस मौज़ू का ताल्लुक़ सिर्फ़ एक फ़र्द से नहीं है, सिर्फ़ एक ख़ानदान से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ पूरे समाज से है और इसका असर नस्ल दर नस्ल बाक़ी रहने वाला है। फ़ितरत के एतबार से हर इंसान के अंदर कुछ ख़्वाहिशात पाई जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा की अता करदा इन ख़्वाहिशात को शरई एतबार से पूरा करें। आज के नौजवान मुश्किलात का बहाना बनाते हुए शैतान के रास्ते अपना लेते हैं। इस मुकाम पर घर के बड़े और ख़ानदान के बुज़ुर्गों को ये काम करना चाहिए कि उन नौजवानों को शैतान के रास्ते से रोकें और उनके फ़ितरी तकाज़े को पूरा करें और उसके साथ ही उनके लिए शादी के वसाइल फ़राहम करें कि जिसके लिए खुदावंद मुतआल ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। और खुदावंद मुतआल सूरह रूम की 21वीं आयत में इरशाद फरमा रहा है कि खुदा की तमाम निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हें तुम्हारा जोड़ा तुम में से ही पैदा किया है ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो सके, और उसके बाद उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत करार दी है कि साहिबान फ़िक्र के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। फिर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने भी शादी की तरगीब के लिए बहुत से फ़ायदे बयान किए हैं कि जिसमें छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि शादी कर लेने से इंसान का निस्फ़ ईमान महफूज हो जाता है। और उसके बाद फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं कि शादीशुदा की 2 रकअत नमाज गैर शादीशुदा की 70 रकअत नमाज से अफजल है। नाज़रीन, ये मौज़ू बहुत हसास मौज़ू है और इसके साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि इस्लाम ने जो इस मौज़ू के तहत हमारे सामने मसाइल पेश किए थे, इस्लाम ने जो ज़िक्र किया था, हम तक़रीबन उन तमाम बातों को भुला चुके हैं और वो सारी बातें जो दूसरे कल्चर से हमारे सामने आई, हमने उन्हें कबूल कर लिया। वो आयत कि जो खुदावंद मुतआल ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई कि जिस आयत में ये ज़िक्र हो रहा था कि ऐ रसूल, आप अपने नौजवान मर्दों की शादी करें, नौजवान औरतों की शादी करें, अपनी कनीज़ों और ग़ुलामों की शादी करें। अगर वो फ़कीर होंगे तो हम उन्हें गनी कर देंगे, अगर वो नादार होंगे तो हम उन्हें गनी कर देंगे। इस आयत में खुदावंद आलम कह रहा है कि अगर उनके पास माल और दौलत नहीं होगी, अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो हम उन्हें रिज़्क़ अता करेंगे। और हमारे यहाँ हमारे समाज में ये शर्त है कि भाई लड़का कमाए तो फिर उसकी शादी किया जाए। खुदा वादा कर रहा है रिज़्क़ का कि तुम अपने नौजवान लड़कों की शादी करो कि हम उन्हें रिज़्क़ अता करेंगे। और हमारी शर्त यह है कि लड़के को नौकरी मिल जाए तो हम उसकी शादी करें। यानी हमने इनकार किया और उसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हमें यकीन नहीं है खुदा के इस वादे के ऊपर। और हम उस मीडिया के प्रेशर में हैं कि जो यहूद की बनाई हुई मीडिया है, कि जिसने शादी का मकसद ही बदल डाला। इस्लाम ने शादी का मकसद कुछ और बयान किया था और हम समझ कुछ और बैठे हैं। खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हें एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा किया है। हमने इस मौजू को तो छोड़ दिया, लेकिन बाकी तमाम मौजू को और बाकी तमाम बातों को हमने इस पर मुसल्लत कर दिया। भाई ख़ानदान कैसा हो, सैयद और गैर सैयद के मामलात हैं, किस सोसाइटी का रहने वाला है। खुदा कह रहा है हमने तुम्हें एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा किया और हमने इन बातों को तो भुला दिया, इस बातों को छोड़ दिया और बाकी तमाम बातों को हम अहमियत देने लगे।
کہ بھائی خاندان کیسا ہے اور سید ہے یا نہیں ہے اور غیر سید ہے اور کس سوسائٹی کا رہنے والا ہے، ان تمام باتوں کو ہم نے مسلط کر لیا اپنے اوپر، ان تمام موضوع کو ہم نے قبول کر لیا، اور قرآن نے جو ہمیں علم دیا تھا ہم اسے بھول بیٹھے۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کچھ جانے یہ کام انجام دے دیں۔ آپ سوچیں اور سمجھیں، لیکن سوچنے اور سمجھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہی اور سمجھتے رہیں، بلکہ آپ شادی کے لیے اسلامی معیار دیکھیں۔ ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ رسول اللہ نے کس طرح سے شادیاں کرائیں؟ رسول اللہ نے صرف ایک چھلے کے اوپر شادیاں کروائیں، رسول اللہ نے ایک حلقے کے اوپر شادیاں کروائیں، وہ چھلا کہ جو چاندی کا بھی نہیں ہے، جو سونے کا بھی نہیں ہے، وہ چھلا لوہے کا ہے۔ تو رسول اللہ کے درمیان جو اصحاب تھے تو رسول نے ان کی شادیاں اس طرح سے کروائیں، ایک چھلے کے اوپر کروائیں کہ ایک بار ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو رسول نے کہا کہ کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن تو آتا ہے مجھے۔ تو پھر رسول نے کہا کہ تمہارا مہر یہ ہے کہ تمہیں جس قدر قرآن آتا ہے تم اپنی زوجہ کو سکھاؤ۔ تو یہ ہے اسلام کی بتائی ہوئی شادیاں اور آسان ترین شادیاں۔ لیکن ہم نے جو قبول کیا ہے، وہ کلچر جو ہم نے قبول کیا وہ سارے کلچر باہر سے آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور وجہ مشکلات کی یہی ہے کہ ہم نے اسلامی کلچر کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے شادی کے مسئلے سے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو ان تمام مشکلات سے نجات پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر واپس آ جائیں۔ یہ بہت ضروری عمل ہے کہ جس کے لیے قوم کے بزرگ آگے بڑھیں اور جوانوں کی شادیاں کرائیں اور خدا پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، اور نوجوان بھی اس کے لیے عمل کریں اور محنت کریں، رزق کے لیے محنت کریں کہ خداوند متعال نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ کووڈ-19 نے کم از کم اتنا تو سکھا دیا کہ خداوند متعال ہر انسان کا رزق پہنچاتا ہے، لہٰذا اس کو وجہ بنا کر کہ ابھی لڑکے کی جاب نہیں ہے یا وہ کماتا نہیں ہے، اس کو وجہ بنا کر اپنے لڑکے کی شادی کو نہیں روک سکتے ہیں آپ، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو ہم اسے غنی کر دیں گے۔ بہرحال آپ خدا پر یقین رکھیں اور بھروسہ رکھیں اور اس یقین کے ساتھ اس مبارک کام میں آگے بڑھیں۔ جوانوں کی شادیاں کریں تو سماج بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ صرف شادی کی جو رسول کی سنت ہے اور جس میں خداوند متعال نے اپنی رحمت اور برکت کا وعدہ کیا ہے اور سبب ہے اس کی رحمت اور برکت کا، وہ عمل آپ انجام دیں۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے کہ شادیوں میں جلدی کی جائے، نوجوان کی شادیاں ان کی سن پر کیا جائے، ان کی عمر پہ، کہ جس عمر کو اسلام نے واضح کیا ہے کہ اس عمر میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں ہو جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت تاکید کرتے تھے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جلدی شادی کریں اور اپنی میل و رغبت اور اپنی محبت سے شادی کریں، نہ کہ دوسرے ان کا فیصلہ کریں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رواج کو اپنے سماج میں رائج کریں اور صحیح وقت پر ان کی شادی کریں، اور یہ خیالات اور یہ نظریات ان لوگوں کے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جوانی میں شادی کرنا اس کے مانند ہے کہ جس طرح پھول ابھی کھلا بھی نہیں ہو اور مرجھا گیا ہو، وقت سے پہلے کھلنے والا پھول کہ جو بہت جلد مرجھا جاتا ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے، اس کے برعکس ہے۔ اگر صحیح معنوں میں شادی کے فلسفے اور حقیقت کو سمجھ کر اس عمل کو انجام دیا جائے تو جوانی کی شادیاں بہت پائیدار ہوتی ہیں اور بہت اچھی ثابت ہوتی ہیں، اور ایسے خاندان میں میاں بیوی مکمل طور پر ایک دوسرے کے دوست اور اچھے جیون ساتھی بن کے زندگی کو گزارتے ہیں۔ شادی اور ازدواج خدا کی جانب سے ایک پاک و پاکیزہ بنایا ہوا نظام ہے کہ جو صرف فطری تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فطری تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس پر اگر صحیح طور پر انجام دیا جائے اس عمل پہ تو یہ مکمل طور پہ عروج پاتا ہے۔
دین اسلام میں نہ صرف یہ کہ ازدواج کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، بلکہ دوسروں کی شادیاں کرانے کے لیے بھی بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس عمل کو انجام دینے سے اس شخص پر خداوند متعال نظر کرم فرماتا ہے۔ پہلا شخص وہ کہ جو کچھ فروخت کرنے کے بعد اسے واپس لے لے۔ دوسرا شخص وہ کہ جو دوسروں کے دلوں سے اس کے غم کو ہلکا کرے۔ اور تیسرا شخص ایسا کہ جس نے غلام کو آزاد کیا ہو۔ اور چوتھا شخص ایسا کہ جس نے غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرانے میں زحمت اٹھائی ہو اور ان کے لیے آگے بڑھا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی ایمان یعنی با ایمان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کرائیں اس نے بہت اجر و ثواب کمائے اور اس کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوش بخت ہے کہ جس کی زوجہ با فضیلت ہو اور با ایمان ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی فاسق شخص کے ساتھ کرتا ہے تو وہ قطع رحم کا مرتکب ہوا۔ تو اسلام نے معیار بتایا ہے کہ تم کس معیار پہ شادی کرو اور کرواؤ۔ اسلام نے معیار جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو کبھی بھی کسی بھی عورت سے شادی کرو تو اس کے حسن کے لیے شادی نہیں کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا حسن اس کے بد اخلاقی کا باعث بنتا ہو۔ کسی بھی عورت سے شادی کرو تو اس کے لیے اس کے مال کے لیے شادی نہیں کرو، ہو سکتا ہے اس کا مال اس کی سرکشی کا باعث بنتا ہو۔ تو معیار صرف اور صرف با ایمان اور با ایمان لڑکے اور لڑکیوں کا ہے کہ اپنے با ایمان لڑکوں کی شادیاں اپنے با ایمان لڑکیوں سے کرو۔ اس طرح ایک شخص حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میری بیٹی ہے اور میں اپنی اس بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کس شخص سے شادی کروں؟ تو امام نے اس کا جواب دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی با ایمان شخص سے کرو، کہ جب وہ خوش ہوگا تو تمہاری بیٹی کی بھی عزت و احترام کرے گا، تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا، اور جب وہ کسی مشکل میں ہوگا یا ناراض ہوگا تو تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا۔ شادی انسان کی فطرتی تقاضے کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کی حفاظت اور خدا کی عبادت کے ثواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خدا کی طرف سے دی گئی اس عظیم اور دلچسپ فرصت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خود کو کمال کی منزل تک پہنچائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔